बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 26 जुलाई साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हैं। बेशक बेशक। लें जनाब, मौज़ूआत क्या होने हैं यार। ईद गुज़र गई है और इकॉनमी की ख़बरें हैं, और ईद के हवाले से आज हम इस पर हमें चाहिए था कि एक व्लॉग कर देते, लेकिन नाज़रीन इकराम मैं तो बात करके फंस जाता हूँ। तो ज़ाहिर है कि आपने तो खुद कुछ करना नहीं होता, अपना थॉट प्रोसेस का आगाज़ नहीं करना होता, तो फिर इस तरह की बात करने से एतराज़ ही करता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल साल एक के बाद दोबारा करने लगा। देखिए, इस वक्त जो है इस साल हमने जब सर्वे किया तो पता चला कि छोटे जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने के नतीजे के अंदर, ठीक है, बड़े जानवरों की कुर्बानी बहुत ज़्यादा हुई है जी। और थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए हम, तो हमें पता चला कि ये जो इज्तिमाई कुर्बानियों वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, वो उन्होंने बकरे की जगह बकरियों की भी फड़का दी हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, और ऐसे ऐसे जानवर उन्होंने ज़िबा किए हैं कि जो अपने चारों पाँव पे चल भी नहीं सकते थे। मज़बा खाने से रिपोर्ट आई। अच्छा, बीमार और करीबुल मर्ग। ठीक है, और को दोंदे शोंदे का कोई ध्यान नहीं रखा, बस नाग पूरे कीते हैं। ठीक है, ईद का गोश्त कह के उन्होंने वो किया है। नंबर एक, हमारे कुछ अहबाब हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और बड़े ग्रास रूट लेवल से उन्होंने नीचे से ख़रीदने तक, और माशाल्लाह उन्होंने इस दफ़ा 70 जानवरों की मतलब के कुर्बानी की है। ठीक हो गए, तो 490 हिस्से, और होम डिलीवरी के तहत फ्रोज़न होम डिलीवरी घरों में डिलीवर किए जी। लेकिन वो बता रहे थे कि और उन कॉस्ट कितनी निकाली पर जानवर? जी। पर हिस्सा 16,000। ठीक है। और उन्होंने कहा कि 16,000 से नीचे कोई सेहतमंद जानवर का गोश्त मुमकिन ही नहीं था। तो 12,000 रुपये के और जो 12,000 वाले कर रहे थे वो फ्रॉड कर रहे थे आपके साथ। अच्छा, वो कर ही नहीं रहे थे। वो 12 से लेके 15,000 वाले सारे फ्रॉडिये थे, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं ना, मसलन उनके यहाँ भी काफ़ी सारे हिस्से, काफ़ी सारा हिस्सा, जो ये जो 490 हिस्से थे, इनमें से काफ़ी सारा हिस्सा ऐसा था जिन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से एक हिस्सा डाल दें और ये लोगों में बांट दीजिएगा। गल झूठी, गल टोटल झूठी। अच्छा, वो सीधे, अच्छा, और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने शौकत खानम जैसे अदारों को दिया है फ्लैट कुर्बानी, कोई नहीं हुई। बाजी की जदाद है नहीं, अब तो साहब का बेगम साहबा के पास जा रहा ना। वो आपको पता है ना, मैं पिछले दिनों गया था इस्लामाबाद एक पार्टी से मिलने। जी जी। एक वड्डी खुफिया तंजीम के सरबराह ने अपने घर खाना खुआया। ठीक है, चुके ना दादा इस चक्कर में ढूंढता फिरूंगा शहर में दादा के। नहीं, अब वो जितनी भी खुफिया तंजीमें हैं ना, उनका एक ग्रुप बन गया, कंसोर्शियम कहते हैं उसको। हाँ, और अब वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, हम वो बता देंगे इसको, बाबे ना चुकना चलता फिरता मुद्दा है दादाजी। वैसे जो आपकी सेहत के हालात है ना, एनू ना चुकना, ये बड़ा खबीस बाबा जी। खैर, वो उन्होंने वो बताया था कि इस वक्त जो है, इस 3 साल दौर के अंदर एक तो 2 बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब पे आज तक, ठीक है, जिंदगी में जितने इल्ज़ामात लगे करप्शन के, ठीक है, उससे कुछ 7-8 गुना ज़्यादा इन 3 सालों में जनाब इमरान खान कर चुके हैं। और इन 3 सालों की उनकी बेनामी जो है वो उनकी जो है साबका ज़ौजा मोहतरमा है।
وہ انگلینڈ والی؟ جی ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ان کا کہنا ہے، اور ان کا ہر چیز فائلوں کے اندر محفوظ ہے، جس دن ضرورت ہوگی نکال لی جائے گی۔ ابھی بھی پارٹنرشپ چل رہی ہے؟ چل رہی ہے، انہوں نے کہا چل رہا ہے، اور وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں ثبوت اور تحقیقات بلا کے تو شروع ہونی ہے نا۔ وہ جو اینٹوں کی سمگلنگ نہیں کر رہے ٹائلوں کی، ہاں جی، ایئرپورٹ پہ پکڑی وہاں گئی سے تھی۔ تحقیقات شروع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد فائل بننا شروع ہو گئی تھی، جب ضرورت پڑے گی وہ فائل نکل آئے گی۔ خیر، قربانی کی کھالیں؟ قربانی کی کھالیں اس دفعہ نہ چھوٹے جانور کم ہوئے، کیونکہ چھوٹے جانوروں کا ریٹ جو ہے وہ قربانی کے دوسرے دن جا کے ٹوٹا ہے۔ اچھا بکرا صحت مند جڑا محلے میں بچے کی ٹور شور بنائے ہیں، وہ بکرا جو تھا وہ 40+ پہ مل رہا تھا، اس سے بھی زیادہ تھا جی۔ ٹھیک ہے، اور جو بڑے صحت مند بکرے تھے، ٹھیک ہے، اپنا وہ بکرے جو تھے وہ تو 70 80 تک جا رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایوریج جو بچہ ہے، مطلب کہ میں شیخ رشید ٹیپ بکرے کی بات نہیں کر رہا، میں اسد عمر ٹیپ بکرے کی بات کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پرویز خٹک ٹیپ بکرا لے لیں تو وہ 25-30 میں بھی مل جاتا۔ تو اگر ہم فردوس آشا کا وان ٹائپ بکرا لینا چاہیں نہیں، وہ تو ویڑ کی مثال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، ہاں، وہ تو 7 حصے ہو گئے۔ کھالیں ٹکے ٹوکری کیوں ہو گئی؟ کھالیں ٹکے ٹوکری ہونے کی وجہ جو ہے وہ مقامی نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک، کیونکہ چین نے آلٹرنیٹو جو آرٹیفیشل جسے کہنا چاہیے مصنوعی چمڑا یا آرٹیفیشل لیدر جو ہے وہ اس کوالٹی کا بنا دیا اور اتنا سستا بنا دیا کہ وہ جو لوگوں کے اندر ایک رجحان پایا جاتا تھا کہ میں جیکٹ خریدوں گا اور ساری عمر کاؤ لیدر کی جیکٹ خریدوں گا اور ساری عمر اس کو ہنڈاؤں گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ اس میں سے ہلکی ہلکی سمیل بھی آتی رہے، تو یہ ایک قسم کا نشان ہوگا۔ جس طرح اٹالین چیز جو ہوتا ہے، اٹالین چیز ہی ہوتا ہے نا، اٹالین جوتا، ہاں جی، بڑا نہیں، اٹالین چیز، اس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس کی کوالٹی کی نشاندہی کرتی ہے۔ سیم از دا کیس کہ لیدر کے کاؤ کے لیدر میں سے جو ہلکی ہلکی سمیل آ رہی ہونی تو انہوں نے کہنا کہ یہ اس کی اصل ہونے کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے مصنوعی لیدر اس طرح اتنا بنا دیا کہ ہمارے روایتی لیدر کی مارکیٹ جیکٹ میں سے ختم ہو گئی۔ اب وہ کس میں آ گئی؟ اب وہ سپورٹس ایسیسریز میں آ گئی۔ سپورٹس میں سب سے زیادہ لیدر استعمال ہوتا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فٹ بال میں۔ فٹ بال بھی وہ آرٹیفیشل لیدر پہ لے گئے۔ اس کے بعد وہ استعمال ہوتا تھا لیدر، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو کرکٹ کے پیڈ شیڈ وہ بھی فارغ کر کے انہوں نے وہ بھی اس پہ لے گئے۔ اب دے کے بائکرز کی جو ایسیسریز ہیں نا، وہ بائکرز نہیں پہنتے ہاتھوں کے اوپر تو اور وہ کوڑیوں کے اوپر تو گوڈوں کے اوپر، وہ ریسلنگ میں بھی تو استعمال ہوتا تھا جو انڈرٹیکر پہن کے آتا تھا، وہ لمبے لمبے بوٹ۔ یہ اس وقت ہم بہت امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بائکرز اور اس طرح کی چیزوں تک محدود ہو گیا ہے لیدر، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ رہ گیا جوتوں تک۔ جوتوں میں اب بھی جو لوگ پیور لیدر یا اپر لیدر شوز پہننا چاہتے ہیں یہ ان میں ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ جب اتنی زیادہ کم کاسٹ کر دی ہے چائنیز نے، تو آپ نے جا کے اگر انہی شعبوں میں کمپیٹ کرنا ہے تو ان کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس شعبے میں آ جائیے۔ لیدر کے اندر ابھی بھی ہے یار، عثمان ڈار جیسے بونگے اگر اس میں سے کما سکتے ہیں تو آپ تو بہت عقل مند آدمی، ٹھیک ہے۔ اور عثمان ڈار جیسے نے بھلا کرنا کیا شروع کیا ہے؟ ملک کی انڈسٹری کی نا جڑیں کاٹ رہے ہیں، آری لے کے اپر بنا کے ایکسپورٹ کری جا رہے ہیں۔ وہی اپر کے اندر صرف سول ہی لگنا ہے نا، اور سول لگے گا تو یہ جوتا جائے گا $4 پہ، $5 پہ، $8 تک جائے گا یہ والا جو ہے۔ خیر سول والے آرٹیفیشل ربر سول والا تو $3-4 تک ہی جاتا ہے ایکسپورٹ میں، نان برانڈڈ ہے۔ لیکن اگر وہ اس میں جائے گا، اور یار 22 کروڑ لوگوں کا ہم بھی ملک ہیں یار، ہمارے ہاں بھی اگر 1% بھی پیور لیدر پہ چلا جائے تو ہماری انڈسٹری اس کو فیڈ کرنے جوگی نہیں ہے۔ تو یہ اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ سٹائلوں کا زوال شروع ہو گیا۔ سروس کے جتنے پارٹنر تھے ان سب نے، چودھری نظر کے پتروں نے بھی، اور سب نے اپنا اپنا سامان لے لیا۔ اب سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے ہیں
کوئی جناب شو باکس کھول رہا ہے تو کوئی سروس کی دکانیں بند کر رہا ہے، سروس کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، باٹا ایکسپینڈ نہیں کر رہا، ملک کی آبادی ودی جا رہی ہے یار، تو جوتے انہوں نے پہننے ہیں۔ سٹائلو بھی آیا تھا، اب اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا، بہت زیادہ کرپشن شروع ہو گئی ہے، جو بھی جاتا ہے اپنے سیمپل لے کے ایک وہ بند ہیں، وہ ویسے شروع سے ہی چور ہی ہیں کیونکہ بہت ہی گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہیں یار۔ ان کے پاس کوئی چلا جائے نا کہ یہ آرٹیکل ہے میرا، آرٹیکل کہتے ہیں جوتے کو، جی ہاں، یہ آرٹیکل ہے میرا تو یہ آپ لے لیں میرے سے اور اپنی دکان پہ بیچ لیں، تو اندر انہوں نے موچی بھائے ہوئے ہی انہوں نے کہنے نہیں نقل مارو، اس کو سیمپل واپس کر دیتے ہیں اور نقل اگلے دن دکان پہ پہنچی ہوتی ہے اس کی، وہ بندہ پٹ رہا ہوتا ہے یار میں نے اتنا R&D کر کے ریسرچ کر کے اس طرح کی 2 نمبریاں کر کے بندہ زیادہ سسٹینیبل گروتھ نہیں رکھ سکتا، تو لہذا ان کا بھی ڈکلائن شروع ہو گئے، بہت زیادہ ویکیوم ہے۔ اور باہر سے آ کے اگر 50 60 ہزار کا جوتا بک رہا ہے یار تو آپ کو موت پڑتی ہے، اور اس وقت بہترین وقت ہے۔ وجہ بتائی جائے اس وقت کتنا بہترین وقت ہے، اس کی میں 2 مثالیں آپ کو، ایک تو قصور کی مثال دینی ہے، ایک گلبرگ کی دوں یا قصور کی؟ قصور کی دیتے ہیں۔ قصور میں جو وہاں کی لوگ ہیں انہوں نے شو کی سٹچنگ یا مختلف جو پروسیس ہوتے ہیں، سٹچنگ، سول فکسنگ، سول میکنگ، اس حوالے سے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر لیا اور انڈر کیپیسٹی چل رہا ہے، کوئی 20% سے کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، کوئی 30% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے۔ آپ کو پہیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایجاد ہو چکا، آپ نے صرف آرڈر پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آرڈر پکڑنے کے لیے صلاحیتیں کہاں سے حاصل کریں؟ جوتوں کی 2 یا 3 انٹرنیشنل نمائشیں ٹارگٹ کریں، کمپنی رجسٹر کروا کے ان میں جائیں اور جا کے وہاں پہ سٹڈی کریں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ حلال دنیا، حلال مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے وہ بکرے کے یا گائے کے یا حلال شدہ جانور کے جوتے کا بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے یہ مسلمان ممالک کی، اور ان کو جو ہے جھٹکا جانوروں کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو یہی بہت بڑا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے۔ گلبرگ میں ہمارے ایک دوست جاننے والے فین ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تو نہیں لیکن مناسب سی دکان تھی جوتوں کی، جی تو میں پاس سے گزرا، میں نے کہا یار چلیں ایک چکر لگاتے ہیں، تو کوئی جوتا ہی لے لیتے ہیں عید سے پہلے۔ میں دیکھ کے رہ گیا، نہ کوئی گڈی بار، نہ کوئی چوکی دار، نہ کوئی یہ وہ، اندر گیا تو دکان خالی۔ میں کہا یار عید سے پہلے انہوں نے دکان ہی خالی کر دی۔ میں مڑنے لگا تو پیچھوں آواز آئی، آجو کی ہوا ہے؟ میں کہا کچھ نہیں، میں ویسے ہی گزرا، میں نے کہا ہیلو ہائی کرتا چلوں، تو کیا ہوا دکان شفٹ کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کی ہے؟ کہتا عید سے وہ 2 ہفتے پہلے ایک پارٹی آئی ہے، اس نے کہا جی میں نے آن لائن سٹور کھولا ہے، اے ساریاں جتیاں تسی مینوں لا دیتی، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں وہ ساریاں لے گئی، ٹھیک ہے، اور کیش دے کے گیا، کہتا 20% 25% رکھ کے ہم نے سارا مال بیچ دیا، کیڑا کھجل خوار ہوئے۔ میں گیا اچھا مجھے یہ پتا ہے کہ اس پارٹی نے کراچی سے وہ مال اٹھایا تھا کریڈٹ پہ، ٹھیک ہے، تو بیچ کے دے دیا۔ اس نے جب کراچی والی پارٹی کو پہلے والی ادائیگی کی، کراچی والی پارٹی نے اور مال بھیج دیا، کہتے جی عید کے اگلے دن مال پہنچ جانا ہے یا اس سے اگلے دن، اور ہماری دکان پھر بھری کی بھری، اور 20-30% کی اینڈ بلاک دیہڑی لگ گئی ہے، تو زیادہ مناسب نہیں۔ مناسب تو ہے لیکن دادا جی آسانی ڈھونڈتے ہیں ہم سب لوگ۔ ہاں آسانی ڈھونڈی اس نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن سٹور بنائیے، جوتے کا بہترین آئیڈیا ہے، آن لائن سٹور بنائیے، انٹرنیشنل کسٹمر ڈھونڈیے اور اس طرح جوتا بنوائیے۔ اس کو ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں۔ جب تک اس طرح کے 100-200 انٹرپرینور اس ملک کے اندر یا شہر لاہور کے اندر تیار نہیں ہوتے، کھال جو قربانی کی ہے اس کی قیمت یہی رہے گی۔ میں پوری بات گھما کے یہاں تک، ٹھیک ہے، ٹکے ٹوکری ہی رہے گی، کھال ٹکے ٹوکری ہی رہے گی۔ چینے اسی طرح ہماری جو ہے وہ ایسی تیسی کرتے رہیں گے، وہ اپنے پگ لیدر سے بنے ہوئے جوتے ہمیں مہنگے داموں بیچ کے جائیں گے یہاں پہ، اور ہم بڑے اینٹ کے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوں گے، اور میرے ورگا کوئی جو ہے وہ کہے گا یار یہ جو اس کے وہ نشان ہوتے ہیں نا لیدر کے اوپر، ٹھیک ہے، وہی نشان تے باہر لے دئی جی، ٹھیک ہے تین نشان جو پھر دادے دا سر پھڑن دوڑن گے، ہاں تو میرا 60,000 والے جوتے نو گالی کٹ دیتی، وہ نہیں پجنا کم خراب ہوگا جی۔
میں ایک دو بندوں کی عید خراب کی. صحیح. کشمیر کے الیکشن میں بھی آنا ہے. اچھا تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ شارٹ کٹ عرض کر دیا ہے. نمائش کہاں پہ ہو رہی ہے, کب ہو رہی ہے, کیسے جایا جائے, یہ میرے سے نہ پوچھا کرے. میں کوئی کنسلٹنٹ تھوڑی ہوں, میں کنسپچولائز کرتا ہوں. میں فلاسفر ہوں اکانومی کا نہیں, انڈسٹری کا. میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتا دیا. عقل ویسے بائی دا وے عقل مند لوگ اس میں سے کر کے تو کافی آگے چلے جاتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی زیادہ رقم بھی پیسے بھی درکار نہیں ہے آن لائن سٹور کھولنے کے لیے. اور بڑے بچوں نے کورونا کے دوران اس سے بہت سارا مال بنایا ہے. اب آپ اگلا سوال, اگلا کشمیر ٹاپک. کے الیکشن مقبولیت کے کم ترین لیول پہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کیسے جیت گئی؟ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ ہمارا تصویراتی اثاثہ ہے اسٹریٹجک اور تصویراتی اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اور اسٹریٹجک ایسٹ کے تو کیا ہم نے دوسرے ایسٹ نہیں چھوڑے؟ بہت ہے. اسٹریٹجک ایسٹ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو 73 سال سے اسٹریٹجک ایسٹ کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے. ہم وہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. سمپل از دیٹ. اتنی مشق کیوں؟ کیا مشق تو اپوزیشن نے کی ہے نا دادا جی الیکشن. اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, نوٹ کر لیجئے گا, جی یہی رزلٹ 2023 کا. اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہی رزلٹ 2023 کا ہے. یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے گا. اگر میں فوت ہو جاؤں میری قبر پہ آ کے اگر یہ غلط ثابت ہو تو لعنت بھیج کے جائیے. نہیں دادا جی بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. پاکستان یہی میں رزلٹ کنزیکٹیو 2 ٹرمز کو نہیں جیتا پاکستان میں. بھائی جان شکل بدل دیں گے, کوئی نواں باندر لے آئیں گے. اچھا سیٹ اپ یہ رہے گا. اس کو لمبی ٹوپی کی بجائے اس باندر کو گول ٹوپی پہنا دیں گے, اس باندر کو پگڑی باندھ دیں گے. کیا باندر اپنا ہی ہوگا, وہی نو یور مونکی. کلاس ہی جگت لگی ہے, اور جنہوں نے لگی ہے انہوں نے سمجھ آئی ہے. پاہن میرے پیٹ ہی ٹانکے لگے ہوئے نے, میں تکا مارو گے فوت ہو جانا ہے. We know each and every monkey of yours. تو بھائین یہ ایشو تھا اصل میں, آپ سمجھا کریں. اس کے اندر زیادہ دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 73 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی مظفر آباد میں بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی آہو. اور ویسے بھی جو مکمکہ ہوا ہے اور جس کے تحت ہم نے وہاں جو ہے وہ کرنا ہے, جو ہم مودی سے نہیں جو ٹرمپ سے کمٹمنٹ کر کے آئے تھے, اس کے تحت اب ہم نے آزاد کشمیر بھی تو دینا ہے نا انڈیا کو. آزاد کبھی کشمیر جی کبھی کارگل دے دیتے ہیں, کبھی کچھ اور دے دیتے ہیں, کبھی بٹالک دے دیتے ہیں. وہاں سے تھوڑے تھوڑے اسے ہم نے کون سے جا کے دیکھے ہوئے ہیں. وہ تو کبھی آزاد کشمیر گئے تو وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہ پہاڑی اور وہ سارے گاؤں, ٹھیک ہے نا, یہ 71 سے پہلے پاکستان میں ہوتے تھے. وہی ہے اینا سارا رقبہ گیا تو کسی نے بھوگ ہی نہیں کرتا, مطلب کسی نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا. تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کارگل جو تھا وہ 71 میں انڈین نے چھینا تھا, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو ہے جس کے اوپر میں ولاگ الگ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان کی 9 مچھلی اور مچھلی کی پیداوار مختلف پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی پر پابندی لگا دی. اب ان میں زیادہ تر کراچی بیسڈ ہے, لیکن جو ایکسپورٹس یہ کرتے ہیں ان میں سے بہت سارا کیچ جو ہے وہ گوادر سے آتا ہے. گوادر میں پکڑا جاتا ہے, وہاں پہ اس کی سارٹنگ ہوتی ہے, سارٹنگ ہو کے وہ اس کو پیک کرتے ہیں, پیک کر کے اس کو بلاسٹ فریز کرتے ہیں اور اس کو پھر کنٹینرز میں ڈال کے تو کراچی بھجوا دیتے ہیں. کراچی میں پھر وہ یا کھول کے دوبارہ بنتا ہے یا اگر کھولے گا نہیں تو پھر وہ دادا جی 9 نہیں 15. اچھا 15 کمپنیاں 15 کمپنیوں کے اوپر ڈیوٹی لگا دی, پابندی لگا دی. کیوں لگائی؟ جی کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی ہے کہ عید سے پہلے اگر آپ نے یہ خبر پڑھی ہو تو 6 چائنا کے مچھلی پکڑنے والے ٹرالر ان کو ہم کہتے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑی بڑی کشتیاں ہوتی. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ ہمارے دفتر سے بھی جتنی بڑی کشتی ہوتی, مطلب یہ اسٹوڈیو جتنی نہیں, پورے دفتر جتنی. ٹھیک ہے. اور ہمارا دفتر جو ہے وہ تقریباً 5 مرلے میں واقع ہے. جی ٹھیک, وہ دفتر جتنی جو ہے وہ ہوتی ہے کشتی ہوتی ہے.
اور وہ اس کے اندر سسٹمز لگے ہوتے ہیں, اور سسٹمز کیا ہوتے ہیں کہ وہ پکڑتی جاتی ہے اور وہیں پہ اس کو کر کے اس کا اندر کا جو گند ہوتا ہے وہ باہر پھینکتے ہیں اور وہیں پہ اس کو پیک کرتے جاتے ہیں. وہ مطلب کہ آن بورڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ گند جو دوبارہ پھینکتے ہیں سمندر کے اندر, اس سے پولیوشن بھی پھیلتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ان ٹرالر کے پاکستان کی سمندری حدود کے اندر مچھلیاں پاکستان کے اندر پاکستان کی سمندری حدود جو ہیں وہاں پہ مچھلی پکڑنے کا روایتی طریقہ چل رہا ہے. ہمیں یہ فرمائش آئی تھی آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے گوادر سے کہ سر اس پہ بھی بات کریں. ٹھیک ہو گیا, تو موقع نہیں بن پایا اور پھر وہ چیز ٹاپکس پیچھے ہوتے جاتے ہیں, تو وہ ٹاپکس ہو گیا. اب جب یہ بات سامنے آئی تو ہم نے آپ کو بتائی. یہ جن دنوں چائنا کی تعمیراتی کمپنی کے انجینئرز کی بس کے اوپر داسو میں حملہ ہوا تو اس سے اگلے دن ایک خبر ریلیز کروائی گئی کہ چائنا کی حکومت نے, بلکہ ان کے سفیر نے ایک خط لکھا ہے کہ جب ہم نے وہ جو ہے نا وہ نامعقول سا منسٹر ہے, گالیاں بکتا ہے جو, وہ یار علی زیدی, ایک علی زیدی ہے, ہاں ایک علی محمد خان ہے. نہیں علی زیدی, جی ٹھیک ہے. علی محمد خان تو پہلے درود پڑھتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے, پھر جھوٹ بولتا ہے, یہ گالیاں بکتا ہے سیدھا سیدھا. تو علی زیدی صاحب جو ہیں موصوف کو ایک خط لکھا اور فون کیا, نہیں انہوں نے خط لکھا ہے پاکستان کی وفاقی وزیر اعظم کو کہ جناب ہم نے علی زیدی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سفیر صاحب سے بدتمیزی فرمائی. اچھا, وہ بدتمیزی فرمانے کی وجہ کیا تھی کہ 6 کنٹینر ان کے چائنا کے گھوم رہے تھے پاکستان کی سمندری حدود کے اندر اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اب ان کنٹینر کے سمندر میں رہنے کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انہیں خشکی پہ آنا پڑتا ہے. وہ پیٹرول لیتے ہیں, وہاں پہ جو سٹاف ہوتا ہے اس کا کھانے پینے کا سامان خریدتے ہیں, اور سامان خرید کے وہ مطلب کہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے یا پروڈیوس ہوتی ہے اس کو خشکی پہ اتارتے ہیں, یوں اپنی کشتی کا بوجھ اتار کے پھر سمندر میں چلے جاتے ہیں. تو وہ ادھر پھر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے دوستوں سے یا ان کے جو ہم ملک ہیں یا ان کے جو ہم وطن ہیں ان کو فون کیا کہ پائن تو کول ہی گئے ہیں, چکر نہ لا جی. ان دوستوں نے کہا کہ پہلے ہمیں پوچھ لینے دیں. تو انہوں نے مقامی طور پہ جو حکام ہیں وہاں پہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے نہیں پورٹ قاسم نہیں, یہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے جو ہیڈ ہیں جمال دینی صاحب کے کی نام ہے نیوی سے ہیں, نہیں وہ بلوچ ہے, ٹھیک ہے. ان کو جا کے رابطہ شابطہ کیا, انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, مہمان ہیں آئیں. جیسے ہی وہ پاکستان کے گوادر میں آ کے تو پارک ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی جو وزارت ہے جہاز رانی کی, وہ کہنے نے کہ بھائی تسی تو ساڈے سمندری حدود دے وچ پھر رہے, خلاف ورزی کی آپ نے بغیر اجازت کے پھر رہے تھے. انہوں نے آگے سے پھر جو این او سیز نکال کے دکھائے, وہ این او سیز جو تھے وہ پاکستان کے افسران نے اپنے نام پہ جاری کروا کے ان کو بیچے ہوئے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, سمجھ لگ گئی نا. جی پاکستان کے اندر کچھ افسران نے وہ این او سی جاری کروا کے یا لائسنس جاری کروا کے ان کو بیچے ہوئے تھے. افسران کوآرڈینیٹ ہی پراپر کر لیں. تو اب جب انہوں نے پھر علی زیدی صاحب کو, حالانکہ اصولی طور پہ چینیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان افسران کی گردن ماپتے جا کے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس لائسنس ہیں. اب علی زیدی صاحب کی اوقات تو نہیں ہے, نہ ان کی بساط ہے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان افسران کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں. انہوں نے جو تھا وہ کہا کہ عید کے بعد دیکھیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ چائنا پائن جو تھے انہوں نے پھر پرائم منسٹر کو سیدھا سیدھا خط لکھ دی. وہاں پہ آ کے کوریا کے آتے ہیں زیادہ تر, یہ جو مچھلی کھانے والے ممالک ہیں نا, چینی آتے ہیں اور انڈین کو تو پکڑ لیتے ہیں جی, تھائی شائنی لیکن نہیں, وہ ان کی آبادی کم ہے. تو کورین آتے ہیں, چائنیز آتے ہیں, جاپانیز نہیں, جاپانیز جو ہے نا وہ دوسری والی مچھلی کے کنزیومر ہیں. اس طرح کے ممالک کے جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, اور ٹرالرز آتے ہیں ان کے, اور وہ مچھلی پکڑ کے پاکستان کے سمندری حدود میں سے لے جاتے ہیں, اور اس سے پاکستان کی جو حیاتیات ہے اس کی تباہی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, زیرو کا
حالانکہ مچھلی پکڑنے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور مطلب کہ اتنے والا جال لگانا ہے آپ نے، یا اتنے والا لگانا ہے، یا اتنے والا، یہ 0 والا جال لگاتے ہیں، اس میں اتنی مچھلی پھنس جاتی ہے، نتیجہ وہ مر جاتی ہے، اور نتیجہ کے طور پہ جب اس پھینک دینا ہوتا ہے انہوں نے، تو جال باہر نکلتا ہے، اس میں سے بڑی مچھلیاں چن لیتے ہیں، باقی پھینکتے ہیں، لیکن وہ مر چکی ہوتی ہیں۔ خیر سمندر کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے کہ وہ چھوٹی مچھلی، مری ہوئی مچھلی بھی کسی کی خوراک بن جاتی ہے، لیکن اس چھوٹی مچھلی نے اتنی بڑی ہونا تھا اور اس کی اکانومی نئی جنریٹ ہونی تھی، وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمندری حیاتیات تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ گوادر، پسنی، جیوانی، یہ وہ ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ پاکستانی ہیں جن کا گزر بسر ہی یہ ماہی گیری پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ماہی گانوں میں آ گئے تو ماہی گیری تو نہیں نہ ہو ٹائم بہت ایکسیڈ کر کے چلیں۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ وہ چینیں بھی اس کے اندر درست نہیں ہے، اور علی زیدی تو بالکل بھی درست نہیں لیکن ہے، یہ جوابی لیکن اصل مجرم کا نام کوئی نہیں لے رہا کہ یہ کس نے لائسنس گن پوائنٹ پہ حکومت سے لے کے اور چینیوں کو بیچے ہیں، اصل مجرم وہ ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا۔ جواب پر انہوں نے کمپنیاں بین کر دی، جو اب انہوں نے پھر بدلہ یہ لیا کہ تجھے سواڈے 15 کمپنیاں بین کر دیں، آپ نے ہمارے 6 کنٹینر پکڑے، جو پھر آپ کی مچھلی بھی ہم یہاں پہ نہیں بکنے دیں گے۔ یہ ہوا۔ سمیٹیں جی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا۔ آمین دادا جی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ تھا آج کا دادا پوتو شو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔